जवानों याद रखो, दुनिया की हर कामयाबी माँ बाप की आखिरी सांस के बाद सिर्फ एक हसरत बन जाती है। कामयाब वो नहीं जो दुनिया के हुजूम में पहचाना जाए, अरे कामयाब तो वो है जो कब्र के अंधेरे में पहचाना जाए। कामयाब वो नहीं जो वक्त के साथ चले, कामयाब वो है जो वक्त से पहले अपने रब को राजी कर ले, जो कब्र से पहले कब्र की तैयारी कर ले। कामयाब वो नहीं जो दुनिया की फिक्र करता है, अरे कामयाब तो वो है जो आखिरत की फिक्र में लगा रहता है। एक नौजवान था, वो रोज कब्रिस्तान के पास से गुजरता था, कानों में हैंड फ्री, दिल में दुनिया की लज्जतें। वो कब्रिस्तान को देखकर तंजिया अंदाज में हंसता और साथ ही कहता कि ये सब मरे हुए लोग हैं, अब इनकी भला क्या अहमियत रही। जिंदगी जीने के लिए है, कब्र सोचने के लिए नहीं है। अरे जिंदगी तो मजे का नाम है, आखिरत की फिक्र का नाम नहीं है। करीब ही एक कब्र पर रोजाना शाम को एक बूढ़ा शख्स आकर बैठता था, कब्र पर फूल डालता था, कुरान पढ़ता और फिर वापस चला जाता। हैंड फ्री लगाकर गाने सुनने वाले लड़के को एक दिन तजस्सुस हुआ। वो लड़का उस बूढ़े शख्स के पास गया, करीब गया, पूछा, बाबा जी यहाँ रोज क्यों आते हो? कब्र से तो कोई वापस नहीं आता, और वैसे ही इनकी क्या अहमियत रही? फिर फूल क्यों डालते हो? फिर कुरान क्यों पढ़ते हो? नौजवान की ये बात सुनकर बूढ़े ने नजरें उठाई, आहिस्ता से बोला, बेटा ये मेरी मरी हुई बीवी की कब्र है। 40 साल हम लोग एक साथ जिए, आज भी मैं उसी से बात करने आता हूँ। ये मेरी बीवी की कब्र है क्योंकि 40 साल हमने एक साथ गुजारे, और आज मैं बीवी से बात करने आता हूँ क्योंकि दुनिया ने साथ छोड़ा मगर मेरी बीवी ने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा हाथ थामा। अब भी मैं दुआ देता हूँ कि उसकी कब्र में सुकून हो, मेरी बीवी की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। आए, ये सुनते ही लड़का खामोश हो गया। हैंड फ्री लगाकर सुनने वाला लड़का खामोश हो गया और पहली बार अपने कानों से हैंड फ्री निकालकर खामोशी से एक कब्र के पास बैठकर खुद से सवाल किया कि अगर मैं मर गया तो क्या मेरे लिए कोई रोएगा? अगर मैं मर गया तो क्या मेरी कब्र पर कोई फूल डालने आएगा? अगर मैं मर गया तो क्या मेरी कब्र पर कोई कुरान पढ़ने आएगा? मेरे जाने के बाद कोई मुझे अच्छे लफ्जों में याद करेगा या नहीं करेगा? ये वो लम्हा था जब जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले, और अगले दिन वही लड़का मस्जिद के अंदर बैठा कुरान पढ़ रहा था। जब अल्लाह चाहे तो पत्थर दिलों को एक पल में मोम कर सकता है। जवानों, तुम कोशिश तो करो अल्लाह की तरफ आने की, अल्लाह तुम्हारी गैब से मदद करेगा। जब अल्लाह तुम्हारी गैब से मदद करेगा फिर शैतान हार जाएगा, तुम जीत जाओगे। आज किस किस का रोना रोया जाए? जब रिश्ते जिंदा होकर भी मर चुके हों तो फिर कब्रिस्तान में दफन होने वाले क्या शिकायत करें, और जब रिश्ते जिंदा होकर भी मुर्दा हो चुके हैं तो फिर कब्रिस्तान में पड़ने वाले मुर्दे क्या शिकायत करें। शाह जी, ये दौर रोने का नहीं रहा, ये दौर तो अंदर ही अंदर टूटने का बन चुका है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि किसी को किसी के रोने की परवाह भी नहीं है। जवानों, आओ मैं तुम्हें यहाँ पर एक दर्द भरा वाक़या सुनाता हूँ, दर्द भरे जुमले सुनाता हूँ। बाप ने नम आंखों से बेटे की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, ओ मेरे बेटे, जब तू पैदा हुआ मैंने अपनी खुशियों का जनाजा निकाल दिया। तूने चलना सीखा, मैंने गिरना सीखा। तूने हंसना सीखा, मैं बाप ने रोना सीखा। तेरा हर नया कपड़ा मेरी पुरानी कमीज की कुर्बानी से आता था। बेटा, मेरे पैरों पे छाले सिर्फ तेरी वजह से, मेरी कमर झुकी हुई है तो सिर्फ तेरी वजह से, मेरे हाथों में छाले सिर्फ तेरी वजह से पड़े। कहा, ओ मेरे बेटे, तेरी आह पर हमारी आह निकलती, तेरी हाय पर हमारी जान निकलती। तू एक पहलू बदलता था, हम हजारों वसवसों का शिकार हो जाते थे कि कहीं बेटा मर भी न जाए। बेटे, हमने तो तुझे इस तरह परवान चढ़ाया है। ओ मेरे बेटे, मैं अपनी रगों से खून निकालता रहा, तेरी रगों में डालता रहा। मेरी रगों से निकाले गए खून से जब तू ताकतवर हुआ तो मुझे इस तरह घूर के देखने लगा जैसे मैं तेरा जर खरीदा गुलाम हूँ, जैसे मैं तेरा नौकर हूँ। बेटे, जब से तूने मुझे नौकर समझा, जब से तूने मुझे कमी समझा, गुलाम समझा, तो मैंने अपनी 60 साल जिंदगी को कब्रिस्तान की मिट्टी में दफन कर दिया। हाँ, मैं गुलाम हूँ, तू सरदार है, मैं नौकर, तू आका। लेकिन बेटे, तू मेरी कुर्बानियों को भूल गया, तू मेरे दिन रात के तड़पने को भूल गया। तू भूल गया कि किस तरह मैंने अपनी ख्वाहिशों का गला घूंट कर तेरे ख्वाबों को परवान चढ़ाया।
بیٹا میں جان چکا ہوں کہ اب تیرے دل میں میرے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، بیٹا میں جان چکا ہوں کہ اب تیرے دل میں میری محبت باقی نہیں رہی، نہ احساس باقی رہا نہ وقت باقی رہا۔ تیرے تلخ رویے نے، تیری تلخ باتوں نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ میں وہ باپ ہوں جس نے تجھے ہر بار معاف کیا، ہر بار معاف کیا، مگر آج خود کو معاف نہیں کر پا رہا کہ میں نے تجھے اتنی محبت کیوں دی، خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ بیٹا میں تیرے لیے بوجھ ہی صحیح، مگر میرے مرنے کے بعد مجھ پر ایک احسان ضرور کرنا، میری میت کو کندھا ضرور دینا۔ بیٹے میری میت کو کندھا ضرور دینا، اور میری قبر پر جب آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گی۔ اگر تو باہر روتا رہا مجھے تو قبر میں بھی سکون نہیں آئے گا کہ میرا لال رو رہا ہے۔ خدا را میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کو اتنا دکھ مت دو کہ وہ بیچارے موت مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اپنے ماں باپ کو اتنا درد مت دو کہ وہ بیچارے خودکشیاں کرنے لگیں۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر تمہارا بوڑھا باپ، اگر تمہاری بوڑھی ماں اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، سجدوں کے دوران، نمازوں کے دوران، دعاؤں کے دوران، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، کیونکہ جو کسی کو رلاتا ہے وہ ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بیوی ہی اس کی دنیا تھی اور بیوی ہی اس کی آخرت تھی، اس کا سکون تھی، لیکن وہ محبت کی تصویر کے پیچھے چھپے گناہوں کو نہ جان سکا۔ اچانک ایک دن اس کی بیوی بیمار پڑی اور چند ہی دنوں میں وفات پا گئی۔ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیوی جسے یہ اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، وہ بیوی جس سے محبت بھی کرتا تھا اور مودت بھی کرتا تھا، شوہر کی دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کی دنیا میں تاریکی چھا گئی۔ وہ ہر لمحے اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اپنی تنہائی کے غم میں ٹوٹتا چلا جاتا۔ بیوی سے محبت اتنی شدید تھی، بیوی سے پیار اتنا شدید تھا کہ ایک دن وہ روتے ہوئے، چیختے ہوئے بولا میں اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا، اگر وہ قبر میں ہے تو میں بھی اس کے ساتھ قبر میں رات گزاروں گا۔ اگر میری بیوی قبر میں ہے تو یہ کیسی دوستی ہے کہ میں بیوی کو تنہا اکیلے چھوڑ کر میں دنیا میں رہوں اور میری بیوی قبر کے اندر رہے، لہٰذا میں بھی قبر کے اندر جا کر بیوی کے ساتھ سو کر ہی وقت گزاروں گا۔ دنیاوی محبتیں جو بظاہر تو حسین لگتی ہیں میرے بھائیوں، لیکن ایک دن دل پر زخم چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے لیے انسان اپنی راتوں کی نیند اور دن کا سکون قربان کرتا ہے، ایک لمحے میں دھوکہ دے کر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سوچو کیسی بے وفائی ہے ہماری کہ جس رب نے ہماری ہر سانس کو ممکن بنایا، جس رب نے ہماری ہر سانس کو ممکن بنایا اور ہر سانس میں سکون رکھا، خوشی رکھی، ہم اسی کو بھول کر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں جو ہماری روح کو توڑ کر ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے آنسو دیکھ کر ہنستے ہیں، لیکن اس اللہ کو بھول جاتے ہیں جو ہماری ہر گریہ کو اپنی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ وہ دل جو دنیاوی محبتوں کے پیچھے بھاگتا ہے نا، ایک دن پچھتاوے اور اندھیرے کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں جو دنیاوی محبتوں کے لیے روتی ہیں، آخر میں خون کے آنسو بہاتی ہیں، وہ روتی ہی رہتی ہیں، کیونکہ وہ محبتیں صرف درد اور حسرت چھوڑ کر جاتی ہیں۔ قصہ مختصر میرے بھائیوں، وہ انسان جو اللہ کی محبت کو بھول کر دنیاوی محبتوں میں کھو جاتا ہے، وہ قبر کی تنہائی میں اپنی غفلت پر ماتم کرتا ہے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اسے سمجھاتے رہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا، بیوی کی محبت نے شوہر کو اندھا کر دیا تھا۔ آخر کار ایک رات وہ اپنی بیوی کی قبر کھول کر اندر چلا ہی گیا۔ جیسے ہی وہ شخص قبر کھول کر قبر کے اندر گیا تو ایک عجیب سی بدبو اور گھٹن نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
قبر کی گھٹن اور قبر کے اندر کی بو نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قبر کی مٹی گرم ہو چکی تھی جیسے اس کے نیچے آگ چل رہی ہو۔ شوہر نے بیوی کے جسم کو دیکھنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اچانک قبر لرزنے لگی۔ جب اس نے بیوی کے چہرے سے کفن کو ہٹایا تو اچانک قبر لرزنے لگی اور بیوی کے جسم سے خوفناک چیخیں بلند ہونے لگی۔ اب توجہ کیجیے گا، غور کیجیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا یہ عبرتناک واقعہ۔ بیوی کی آواز قبر کی دیواروں سے گونج رہی تھی۔ بیوی کہنے لگی، او نادان، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ بیوی کے جسم کے اندر سے آوازیں آنے لگی، خوفناک آوازیں، دل دہلا دینے والی آوازیں۔ بیوی نے کہا، او نادان، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ جگہ محبت اور سکون کی نہیں ہے، یہ جگہ آرام کی نہیں ہے، یہ جگہ تو عذاب کی جگہ ہے۔ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے اعمال کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ شوہر کانپتے ہوئے بولا، بیوی کی یہ باتیں سن کر شوہر کانپتے ہوئے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں یہ عذاب کیوں مل رہا ہے؟ شوہر نے کہا، تم تو نیک اور پاک دامن عورت تھی، پھر بھی تیری قبر کے اندر اس قدر عذاب۔ اللہ اکبر۔ اب اس عورت کی باتیں سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ اس پاک دامن عورت نے کہا، دنیا میں تو میں نیک نظر آتی تھی، لیکن میرے 5 گناہوں نے میری قبر کو آگ کا گڑھا بنا دیا۔ شوہر نے پوچھا، جلدی بتا وہ 5 گناہ کون سے تھے جو دنیا میں کرتی تھی، اور ان 5 گناہوں نے تیری تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ بیوی کی وجود سے نکلتی چیخوں نے قبر کو ہلا دیا۔ بیوی بولی، پہلا گناہ غیبت اور چغلی۔ میری زبان سے نکلا ہر لفظ دوسروں کے دل زخمی کرتا تھا۔ آج میری زبان چل رہی ہے وہ زبان جو دوسروں کے دلوں کو زخمی کرتی تھی، دوسروں کا دل توڑتی تھی۔ آج وہ زبان چل رہی ہے اور کیڑے میرے منہ کو کھا رہے ہیں، میری زبان کو کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک سانپ مسلط کر دیا ہے، وہ مجھے ایک ڈنگ مارتا ہے، میں 70 گز زمین میں دھنس جاتی ہوں۔ میرا دوسرا گناہ نماز کی غفلت۔ نماز تو پڑھتی تھی مگر غفلت کے ساتھ پڑھتی تھی۔ میں دنیا کے کاموں کو زیادہ اہم سمجھتی تھی اور اپنی نماز کو ٹال دیتی تھی۔ آج میری روح تڑپ رہی ہے کیونکہ نماز ہی قبر کا سہارا بنتی ہے، اور میں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ وہ چیز جو قبر کے اندر میرا سہارا بنتی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے چھوڑنے کی وجہ سے آج میری قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ تیسرا گناہ شوہر کی برائی۔ میں تمہیں دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی تھی، تمہاری کمزوریوں کا مذاق اڑاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوسری عورتوں کے سامنے تیری خوبیوں پر پردے دے کر تیری خامیاں بیان کرتی تھی۔ ہائے، چوتھا گناہ بتاتے ہوئے یہ عورت اور زیادہ چیخنے لگی، کہنے لگی، وہ گناہ جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ عذاب مل رہا ہے۔ میں دوسروں کی خوشیوں پر جلتی، ان کی نعمتوں پر حسد کرتی۔ آج میرا دل جل رہا ہے، جس طرح ان کی خوشیوں پر جلتی تھی اسی طرح آج میرا دل جل رہا ہے۔ ان کی خوشیاں مجھے جلا رہی ہیں، ان کے ساتھ کی گئی حسد قبر کے اندر مجھے جلا رہی ہیں، اور اس کی راکھ میری قبر میں پھیل چکی ہے، اور اس نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ 5واں گناہ اس نے بتایا، غریبوں کی توہین کرتی تھی۔ میں نے غریبوں اور محتاجوں کو دھتکارا اور ان پر طنز کیا۔ آج وہی لوگ میری سزا پر گواہی دے رہے ہیں اور میری قبر عذاب کی گواہی بن چکی ہے۔ دنیا میں جو غریبوں کی توہین والے الفاظ بولتی تھی، آج وہ الفاظ میرے لیے کانٹے بن گئے جو میری روح کو چھید رہے ہیں۔ یہ سب سن کر شوہر زمین پر گر پڑا۔ شوہر زمین پر گرا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہنے لگا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا، اے اللہ، میری بیوی کو معاف کر دے۔ میں نے اس سے محبت کی لیکن اس کے اعمال کو کبھی نہیں سمجھ سکا۔ اللہ اکبر، اس پر رحم کر۔ عین اسی وقت اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے۔ لوگوں نے اس شخص کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو حضرت قبر کے پاس گئے، اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ، اپنی رحمت سے اس عورت کا عذاب کم کر دے اور اسے ایک سبق بنا دے تاکہ یہ لوگ دیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ دعا کا ختم ہونا ہی تھا کہ قبر کی مٹی ٹھنڈی ہو گئی اور عورت کی چیخیں خاموش ہو گئی۔ شوہر قبر سے باہر نکلا، زمین پر پڑا، رو رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی محبت کے نشے میں قبر کی حقیقت کو بھول بیٹھا۔
اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بندے، تو نے محبت ایسے آدمی سے کی، ایسے انسان سے کی جس نے تجھے دھوکہ دیا، جو تجھے تنہا اکیلا چھوڑ کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سویا۔